अस्सलाम वालेकुम। एपिसोड नंबर 12। अनिल ने हिना को खामोश रहने का कहते हुए कमरे का जायजा लिया। बिना किसी खिड़की और रोशनदान के इस छोटे से कमरे में सिर्फ एक ही मकसद का साजो सामान था। अनिल के चुप करवाने के बावजूद सामने खड़ी बेजान हिना गुटी गुटी आवाज में रोए जा रही थी। कैद और वो भी अजियत भरी, इसमें किसी जी रूह की क्या हालत होती है, सामने बैठी वो लड़की ही जानती थी। पिछले 6 माह से वो यहाँ कैदो बंद में थी। माँ बाप ने तो यही सोचकर रुखसत किया था कि ना सिर्फ इसका मुस्तकबिल संवर जाएगा बल्कि पीछे इनके घर को भी सहारा मिलेगा। शादी के झांसे में यहाँ लाकर शोहर इससे 6 माह से जिस्म फरोशी जैसा घनौना कारोबार करवा रहा था। इसके घर वालों का मुंह हर माह चंद हजार बेचकर बंद कर देता था। वो अपनी निगरानी में हिना की बात घर वालों से करवाता था, जिसमें वो ये कहती कि वो बहुत खुश है और यहाँ एक स्टोर में मुलाजमत करती है, जिसकी वजह से आप लोगों को पैसे भेज रही है। सारा दिन वो इस छोटे से फ्लैट नुमा घर में बंद रहती, शोहर का जब दिल करता तशद्दुद करता और मुंह मांगे दामों पर जिस्म फरोशी करवाता। वो अब मायूस होने लगी थी, खुद को हालात पर छोड़ दिया था, लेकिन आज यूं कोई इसे बचाने के लिए आ जाएगा ये नाकाबिले यकीन था। मुझे यहाँ से जाना है, मुझे पाकिस्तान जाना है अपने घर, प्लीज़ मुझे ले चलो यहाँ से। कांपते हाथों से राह फरार की जा पर खड़ी वो अब भी बेयकीनी से सामने खड़े अनिल से मिन्नत समाजत कर रही थी। जाएंगी, ज़रूर जाएंगी, बिलीव मी, आप रोना बंद करें, आवाज़ बाहर जाएगी, अनिल ने तसल्ली अमेज लहजे में समझाया। तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी के लिए अपना कोट उतार कर इसके कंधों पर डाल दिया, निगाहों का जाविया तब्दील किया और कमरे के बंद दरवाजे को बागौर देखा, जिसके पार छोटे से लाउंज में लगे सोफे पर हिना का शौहर बैठा था और दुरान हाथ में 2 गिलास थामे इसकी तरफ आ रहा था। गिलासों में मौजूद महलूल की ऊपरली सतह पर सफ़ेद जाग की दबीज तय थी, जो दुरान के ढक भरने से गिलास के किनारों से टकरा रही थी। बड़ी महारत से दुरान ने गिलास के अंदर मौजूद इस महलूल के अंदर बेहोशी की दवा मिलाई थी। कनखियां वो सामने बैठे शख्स को देखता हुआ अब इसके करीब आ चुका था। वो बड़े मज़े से टांगे पिसारे टीवी पर निगाहें जमाए हुए था। आपके लिए, दुरान ने भरपूर मुस्कुराहट चेहरे पर मुज़य्यन किए इसकी तरफ गिलास बढ़ाया। वो चौंका, हैरत से दुरान की तरफ देखा। भरपूर अदाकारी। ओह, अपना मैं खुद बना लेता, आपने तकलीफ़ की, पर आप कर दी है तो लाई दें। पिलाहट से बड़े दांत निकाले वो अब दुरान के हाथ से गिलास थाम रहा था। दुरान ने गिलास से पकड़ाया और खुद बाईं तरफ लगे काउच पर विराजमान हुआ। वो गिलास को लबों से लगाए शराब चढ़ा भी चुका था, जबकि दुरान हनूज गिलास को एक हाथ में थामे बैठा था। निगाहें कलाई पर बंधी घड़ी की सुइयों को आगे से रखता हुआ देख रही थीं। 3 मिनट बस। आपको देखकर लगता है ऐसे जैसे बहुत देखा हो कहीं। वो महलूल से बड़े गिलास को लबों से हटाए आंखों को शनासाई अंदाज में चूंधी किए दुरान की तरफ देख रहा था। दुरान ने आबरू उठाया। हाँ, एक मशहूर हॉलीवुड एक्टर से बहुत शक्ल मिलती है मेरी, दुरान ने बड़े वसूख से झूठ बोला। वो ज़ोर ज़ोर से सर इस बात में हिलाने लगा। हाँ, याद आ गया, बिल्कुल वो रॉक फाइटर का हीरो। वो सोफे के बाजू पर हाथ मारे अपनी जहानत पर इतराता हुआ कहका लगा गया। दुरान ने मायनी हेज मुस्कुराहट सजाए बस सर इस बात में खिलाने पर इत्तफाक किया। वाकई बहुत शक्ल मिलती है तुम्हारी उससे, मुझे भी बहुत से लोग कहते हैं मैं जैकी जैसा लगता हूँ। वो गर्दन उठाए शे ही बिगाड़ रहा था। अच्छा, यकीन करें लोग सच कहते हैं, है ना, तुम्हें भी लगा ना ऐसा। वो उंगली को हवा में झुलाते हुए तस्दीक मांग रहा था। अबासत से बतीसी निकाले हुए था। दुरान इसकी उंगली की धीमी होती रफ्तार को जांच रहा था। अब काम सेकंड्स पर था। अंदर वो तो तुम्हारा दोस्त है, इस काम के सिलसिले में आए हो तथा तुम लोग चाइना। दरवाजे की तरफ इशारा किए वो दुरान से अब अनिल के बारे में पूछ रहा था। इसको हिचकी लग रही थी, आंखें बंद हो रही थीं, जिन्हें वो ज़बरदस्ती खोलने की नाकाम कोशिश में मुंह के जाविये बिगाड़ रहा था। दुरान बड़े आराम से अपनी जगह से उठा। महलूल से बड़ा गिलास सामने मेज़ पर बड़ी आहिस्तगी से रखा। वो अब ख्वास खो रहा था। गर्दन एक तरफ ढलक गई और आंखें बंद हो चुकी थीं। दुरान करीब आया, पैंट की जेब में हाथ डाले इस पर झुका।
تمہیں انجام تک پہنچانے آئے ہیں۔ سیاہ آسمان پر ان گنت ستاروں کے جھرمٹ میں آخری تاریخوں کا باریک سا چاند چمکتا ہوا دنیا میں موجود بہت سے سیاہ بخت لوگوں کے دکھوں سے بے خبر تھا۔ کراچی میں گھٹن زدہ تنگ گلیوں میں بنے تعفن زدہ یہ گھر، جن کی ہر سیم زدہ بربری اینٹ اندر رہتے مکینوں کی گھٹی اور تلخ زندگیوں کی غمازی تھی۔ 2 کمروں اور ایک چھوٹے سے سٹور نما کوٹری پر مشتمل اس گھر میں رات کے 11 بجے جنگیروں کی آواز ایک بنبناہٹ کی طرح گونج رہی تھی۔ دونوں کمروں کی بتی گل تھی، جبکہ سٹور میں لگا بلب جل رہا تھا۔ سٹور کو بھی کمرے کے طور پر ہی استعمال کیا جاتا تھا۔ دسمبر کی یخ بستہ سردی میں جہاں گھر کے تمام مکین لحافوں میں دبے سو رہے تھے، وہاں سٹور میں ڈالے بستر ایک طرف بے خبر سوئی میری کی کروٹ کے مخالف سمت وہ سمٹی سی چور نگاہوں کے ساتھ گود میں رکھی کتاب پر نگاہیں دوڑا رہی تھی۔ سیاہ رنگ کے جوڑے پر میرون شال کو کندھوں کے گرد لپیٹے وہ کتاب پڑھنے میں مہو تھی۔ آمنہ اب اسے اپنی گھر کی لائبریری سے اسلامی کتابیں لا کر دینے لگی تھی۔ روشن کتابیں، حق سچ کو بیان کرتی ہوئی کتابیں، سیدھا راستہ دکھاتی ہوئی کتابیں، پرت در پرت رازو پر سے پردے اٹھاتی کتابیں، جنہیں وہ چھپا کر گھر لے آتی تھی۔ ساری ساری رات وہ ان کتابوں کو پڑھنے میں گزار دیتی تھی۔ اسلام کامل دین ہے، صرف ذہن اس کو تسلیم نہیں کر رہا تھا، بلکہ آہستہ آہستہ دل میں لگے قفل بھی کھلنے لگے تھے۔ وہ سوچنے لگی تھی، پھر کھوجنے لگی تھی، پھر ماپنے لگی تھی، بس اب ایمان لانے کی دیر تھی۔ دروازہ کھلنے کی ہلکی سی چڑچڑاہٹ پر برق رفتاری سے اس نے کتاب کو لحاف میں چھپایا، مضطرب سا چہرہ اوپر اٹھایا۔ جو یہ جاگ رہی ہو نا؟ سنانا سر اندر کیے پوچھتے ہوئے آگے بڑھی۔ سیاہ شال کندھوں پر لپیٹے وہ اندر داخل ہو چکی تھی۔ جو تم نہیں سوئی ابھی تک؟ روشنی سو گئی کیا؟ ہلکی سی گڑبڑاہٹ پر وہ بمشکل قابو پائے ہوئے تھی۔ عموماً اس وقت سب سو جاتے تھے، مگر آج سنانا کی بیٹی روشنی بیمار تھی۔ کچھ دیر پہلے تک اس کے رونے کی آوازیں گھر بھر میں گونج رہی تھیں، اب شاید وہ سو چکی تھی۔ ہاں سو گئی ہے۔ وہ دروازہ بند کرنے کے بعد اب اس کے بستر کے قریب آ رہی تھی۔ جوئی کی دھڑکن تیز ہونے لگی، دھک دھک کی آواز کے ساتھ گال گرم ہونے لگے۔ تم بھی سو جاتی نا، تھوڑی نیند پوری ہو جاتی۔ کوشش تو کی مگر سر میں بے پناہ درد تھا، چائے پینے کو دل تھا مگر تمہارے ہاتھ کی۔ ہلکی سی مسکان نے سنانا کے خشک لبوں کے کناروں کو پھیلا دیا۔ کتنی عرصے بعد تو وہ یوں مسکائی تھی۔ جوئی نے نظر بھر کر اسے دیکھا۔ پلاہٹ زدہ تھکا چہرہ، آنکھوں کے نیچے گہرے سیاہ حلقے اس کے حسین چہرے کو پس مردہ کیے ہوئے تھے۔ دل میں ایک ٹھیس اٹھی۔ 1 سال پہلے کیسا کھلتا چہرہ تھا اس کا، چمکتی آنکھیں، دمکتی سرخی، جھلکاتی رنگت۔ ابھی بنا دیتی ہوں، چلو ساتھ چلتے ہیں کچن میں، اکٹھے بناتے ہیں۔ لحاف کو بڑی احتیاط سے اٹھاتی وہ اپنی جگہ سے اٹھی، مبادا سنانا کی نگاہ کتاب پر پڑ جائے۔ وہ اس سے پہلے ہی پلٹ کر دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ جوئی نے سر کو ہلکا سا ہم دیا اور ایک جانچتی نگاہ واپس لحاف پر ڈالی اور اس کے پیچھے پیچھے کچن میں آ گئی۔ چھوٹا سا بوسیدہ کچن بھی مریم نے بڑے سلیقے سے صاف رکھا ہوا تھا۔ جوئی اب برتنوں کی الماری میں سے کیتلی نکال رہی تھی اور سنانا دودھ کی بوتل فریج سے نکال کر باہر لا رہی تھی۔ جوئی بوتل کو اس کی طرف بڑھاتے ہوئے دھیمے مگر پرسوچ لہجے میں پکارا۔ 1 کپ پانی کو کیتلی پر چڑھاتے مگن انداز میں ہلکا سا ہنکارا بھرا۔ رہبر رشتہ بھیج رہا ہے پھر سے، خالہ نے اماں کو بتایا ہے کہ وہ جلد آئیں گی۔ سنانا نگاہیں جھکائے ہوئے تھی۔ جوئی نے چونک کر خوشی سے دیکھا۔ وہ ان کا خالہ زاد تھا، جس کا رشتہ پہلے سنانا کا اچھی جگہ سے رشتہ آ جانے پر جان نے ٹھکرا دیا تھا۔ رہبر سنانا کو پسند کرتا تھا۔ وہ اچھا سلجھا ہوا لڑکا تھا، لیکن مالی حالات اچھے نہیں تھے، جس کی وجہ سے جان راضی نہیں ہوا تھا۔ یہ تو بہت خوشی کی بات ہے نا؟ جوئی کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی، جبکہ وہ اداسی سے سر جھکائے ہوئے تھی۔ میں نے اماں سے صاف صاف کہہ دیا، پہلے جوئی کی شادی ہوگی تو میں بھی کروں گی، تب تک روشنی بھی بڑی ہو جائے گی۔ میرے نصیب کے انتظار میں خود پر نصیب کے دروازے کیوں بند کر رہی ہو سنانا؟ رہبر اچھا لڑکا ہے جو تمہیں یوں ایک بچی کے ساتھ بھی قبول کر رہا ہے۔ بہت آہستگی سے سنانا کے چہرے کو ٹھوڑی سے پکڑ کر اوپر کیا۔ نصیب وہ کیا ہوتا ہے جوئی؟ اس کی آنکھیں دبدبا گئیں۔ جوئی کے دل میں ٹھیس بن کر اٹھی اور پھر کم ہوتے ہوتے جیسے پورے وجود میں گھل گئی۔ پانی کیتلی میں پک کر اب پتی کناروں سے چپکنے لگی۔ جوئی نے فوراً پکتے پانی میں دودھ کی بوتل اونڈھیلی۔ سفید دودھ سیاہ ہوتے پانی میں گھل کر اپنا رنگ بدلنے لگا۔
پہلے میں اکثر یہ سوچتی تھی کہ کاش کوئی ایسا بازار ہو جس سے خوبصورت چہرہ خرید لاؤں، خوبصورت چہروں کے ساتھ شاید نصیب فری میں مل جائے گا۔ لیکن اب تمہیں دیکھتی ہوں تو سوچتی ہوں نہیں، نصیب خوبصورت چہروں سے نہیں جڑے ہوتے۔ ابا کو دیکھ کر سمجھ آتی ہے نصیب تو دولت سے جڑے ہوتے ہیں۔ کھویا سا لہجہ اور آنکھیں کھولتی چائے پر تھیں، چینی کے 2 چمچ کیتلی میں انڈیل کر وہ گمسم کھڑی سنانا کی طرف پلٹی۔ وہ مسکرائی تھی، پھیکی سی مسکراہٹ۔ سنانا نے تڑپ کر اس کے چہرے پر نگاہ گھمائی۔ تم بدصورت نہیں ہو جوئے؟ کیوں ایسا سوچتی ہو؟ تم بہت پیاری ہو، تمہاری آنکھیں کتنی خوبصورت ہیں، سیاہ بڑی سی گھنی لمبی پلکیں، تمہارے چہرے کا ہر نقش اتنا معصوم اور جاذب نظر ہے کہ سنانا جلدی جلدی ایک ہی سانس میں جوئے کو اس کی خوبصورتی سے آشنا کر رہی تھی۔ وہ بے ساختہ ہنس دی، نہ ختم ہونے والی ہنسی، کندھے ہل رہے تھے، سیاہ کناروں والے لبوں کے نیچے سفید ترتیب سے تراشے دانت بھی دکھنے لگے۔ ہنس کیوں رہی ہو؟ سچ کہہ رہی ہوں بالکل، اور تمہارے بال لوگ تو ایسے کرل ڈالنے کو پتہ نہیں کتنے پیسے لگا دیتے ہیں۔ سنانا نے ہفکی سے گھورا۔ وہ ہنستے ہوئے چائے کپوں میں انڈیل رہی تھی اور سر کو آہستگی سے نفی میں ہلا رہی تھی۔ سنانا نے ہفکی سے گھورا۔ وہ ہنستے ہوئے چائے کپوں میں انڈیل رہی تھی اور سر کو آہستگی سے نفی میں ہلا رہی تھی۔ میں نے کب کہا؟ تم جھوٹ کہہ رہی ہو، تمہیں میں واقعی بہت خوبصورت لگتی ہوں گی کیونکہ میں تمہاری بہن ہوں اور تمہیں مجھ سے محبت ہے۔ کسی اور کی نظر سے دیکھو گی تو نہیں لگوں گی۔ چائے کا کپ اسے پکڑاتے ہوئے وہ اب بھی ہنس رہی تھی۔ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے، دیکھنا ایک دن کوئی شہزادہ آئے گا میری جوئے کے لیے، سنانا نے جوش سے کہا۔ چائے کا کپ دونوں ہاتھوں میں تھامے اس کا موڈ یکدم خوشگوار ہو گیا تھا۔ چائے کے کپ سے اڑتی بھاپ اس کے چہرے تک اٹھ رہی تھی۔ پھر سے ڈائجسٹ پڑھنے لگی ہونا؟ مت پڑھو، حقیقت بہت تلخ ہوتی ہے اس سے، جوئے نے مصنوعی شکن ڈالے تنبیہ کیا۔ نہیں تو کہانیاں ہمیں جینے کے طریقے بھی تو سکھاتی ہیں، ہر کہانی رومانوی اور خیالوں سے پڑھے تو نہیں ہوتی، بہت سی کہانیاں سبق آموز بھی ہوتی ہیں، کہاں کیا غلط ہے کیا صحیح ہے یہ سب بھی تو سکھاتی ہیں۔ اچھا اماں دادی، پڑھ لیا کرو۔ چائے کیسی بنی ہے یہ بتا، کپ کے کناروں کو لبوں سے لگائے بویں اٹھاتے ہوئے سوال کیا۔ ہائے بہت بہت کڑک، فلیٹ کی بالکنی یاد دلا دی۔ وہ مسکرا رہی تھی، آنکھیں بند کیے چائے کی لذت کو اندر اتارتے ہوئے وہ واقعی بیتے 6 دنوں کی یاد میں کھوئی تھی۔ مگر جائے کو صرف بالکنی یاد نہیں آئی تھی، کوئی اور بھی تھا جو سامنے پارک میں سفید پتھر کے بینچ پر سر جھکائے بیٹھا تھا۔ ہوٹل کے اس نفیس کمرے میں ہینا کی مدھم سسکیوں کے ساتھ اس کی آنسوؤں میں رندی بازگشت بھی گونج رہی تھی۔ یہ چونگ کینگ کے ایک 5 اسٹار ہوٹل کا کمرہ تھا جس کے وسط میں ہینا جوئے کے گلے لگی ہوئی تھی، سیاہ گرم مکمل بند کوٹ میں ملبوس۔ وہ شفاف آنسوؤں سے تر چہرہ لیے اس دن کی نسبت بہت بہتر حالت میں تھی۔ جوئے گہرے نیلے رنگ کی جرسی کے نیچے پاؤں تک آتی گلابی اسکرٹ زیب تن کیے، بالوں کو سلیقے سے چوٹی بنائے پرسکون چہرے کے ساتھ گلے لگے ہینا کی کمر کو تسلی امیز انداز میں سہلا رہی تھی۔ مجھے معاف کر دینا جوئے، میری وجہ سے اتنی تکلیف اٹھائی تم نے۔ شنگ جب بھی میری تمہارے گھر والوں سے بات کرواتا تھا تو وہ میرے سر پر کھڑا ہوتا تھا، جو وہ کہنے کے لیے کہتا تھا میں وہی کہتی تھی۔ ہینا کی شادی کے بعد اس کے والدین کے ذکر پر ہی جان اور مریم کو پتہ چلا تھا کہ کوئی ایسا چینی گروہ ہے جو عیسائی بچیوں سے وہاں کے لڑکوں کی شادی کرواتا ہے۔ ہینا کے والدین کے مطابق ہینا وہاں بہت خوش تھی، بس وہیں سے جان اور مریم کو لی تاؤ کا رشتہ ملا تھا جو اس وقت ان کی اشد ضرورت تھا۔ تفتیش کے لیے 1-2 دفعہ ہینا سے بات ہو جانے کے بعد انہوں نے مزید لی تاؤ کی کوئی چھان بین نہیں کروائی تھی۔ مجھے تم سے کوئی شکوہ نہیں پگلی، تم نے تو اپنی جان پر کھیل کر مجھے فون کیا تھا، لیکن اس وقت تک بہت دیر ہو چکی تھی، جوئے نے آہستگی سے کہا۔ لمحہ بھر کو چہرے پر ایک سایہ سا لہرایا، پھر وہ مسکراتی ہوئی اس سے الگ ہوئی، اس کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا۔ بھول جاؤ سب جو ہوا، اب پاکستان جا رہی ہو تو نئے سرے سے اپنی زندگی شروع کرنا۔ ہینا کے شوہر شنگ کے بے ہوش ہوتے ہی دوران اور انل اس کو وہاں باندھ کر ہینا کو بحفاظت وہاں سے نکال لائے تھے۔ ایسا کرنا بے حد ضروری تھا کیونکہ پولیس کو شنگ پورے ثبوتوں کے ساتھ پیش کرنا تھا۔ اس کے بعد ہینا کو بحفاظت پولیس اسٹیشن پہنچایا جہاں اس نے شنگ کے خلاف بیان دیا اور چائنا پولیس کے فوری رد عمل پر بے ہوش شنگ کو اس کے گھر سے تمام ثبوتوں سمیت گرفتار کر لیا گیا۔ پھر 2 دن کے اندر اندر صرف شینگ ہی گرفتار نہیں ہوا تھا
دوران اور انل نے ہینا کی ویڈیو بنائی اور اس کو وائرل کرتے ہوئے پاکستانی حکام کو جگایا، جس کی یہ توجہ اس قانونی جرائم کی طرف آج تک گئی ہی نہیں تھی۔ 2 دن کے اندر اندر نہ صرف چائنا میں شنگ سے لے کر لی تاؤ جیسے 2 دن کے اندر اندر نہ صرف چائنا میں شنگ سے لے کر لی تاؤ جیسے ایسے چال باز تمام لڑکوں کی گرفتاری عمل میں آ گئی، بلکہ پاکستان میں ان جرائم میں ملبوس دھڑا گروہ اب گرفتار ہو رہے تھے۔ بہت سی لڑکیاں ہینا کے ساتھ بازیاب کروا لی گئی تھیں، جن کی آج رات پاکستان روانگی تھی۔ جوئے کو اور خود کو دوران ابھی بھی اس سارے معاملے میں مخفی رکھے ہوئے تھا۔ وہ جانتا تھا ابھی اس ایکشن پر بلیک سیکس مافیا بھی کچھ دیر کے لیے روپوش ہو گیا ہوگا۔ اسے اسی دوران جوئے کو لے کر چائنا سے نکلنا تھا۔ اب کے بار دوران نے سنوکر کے کھیل جیسا داؤ کھیلا تھا۔ سٹیگر کو ایسی ضرب دی تھی کہ چاروں طرف بہت سی گیندیں نہ صرف نشانے پر آئی تھیں، بلکہ لڑکھڑاتے ہوئے چاروں خانوں کو چت کر دیا تھا۔ جوئے نے پاکستان میں سنانا اور رائبر سے بات کر لی تھی، جنہیں وہ اپنے معاملے میں خاموشی اختیار کرنے کی تلقین کر چکی تھی۔ دوران اسے اس سارے معاملے میں بڑے انداز میں الگ کر رہا تھا۔ اس وقت ہینا پاکستان واپسی کے لیے تیار تھی اور جوئے سے الوداعی طور پر گلے مل رہی تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر جوئے اور ہینا نے ایک ساتھ دروازے کی طرف نظر گھمائی۔ دوران کے پیچھے انل کمرے میں داخل ہو رہا تھا۔ دوران ہنوز اپنے لاپرواہ سے خلیے میں، جبکہ انل سوٹڈ بوٹڈ تھا۔ وہ تو کھلے سے ٹراؤزر کی جیب میں ہاتھ ڈالے موبائل اسکرین پر کچھ دیکھنے میں مگن تھا، جبکہ انل اب لب بھینچے ان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ آپ کی فلائٹ کا وقت ہے، پولیس نیچے انتظار کر رہی ہے۔ ہینا نے آہستگی سے سر کو اس بات میں ہلایا اور پھر سے جوئے کو اپنے ساتھ لگایا۔ اپنا خیال رکھنا جوئے، نم آنکھوں کے ساتھ محبت سے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ تم بھی۔ وہ پیچھے ہو کر آہستگی سے مسکرائی تھی۔ ہینا ایک محبت بڑی الوداعی نگاہ اس پر ڈالتی پلٹی اور انل کے پیچھے کمرے سے باہر نکل گئی۔ وہ اب تک کمرے کے وسط میں اپنے موبائل پر سر جھکائے کھڑا تھا۔ جوئے کو پرپوز کرتی ویڈیو نے پورے ہالی ووڈ میں ہلچل مچا دی تھی۔ میڈیا والے اور فینس دوران کے غائب ہونے پر بے چینی ظاہر کر رہے تھے۔ سب کو جاننا تھا کہ آخر وہ کون سی خوش قسمت لڑکی ہے جسے دورانگ اپنی دلہن بنانے والا ہے۔ وہ اس سے کب ملا، کیسے ملا، کب محبت ہوئی اور اب کب شادی کرے گا۔ دوران کی پرپوز کرنے والی ویڈیو نے ہاروی اور بروس کی ویڈیو کو پسے پشت ڈال دیا تھا۔ لوگوں کو بس اب دورانگ کے میڈیا پر بیان کا انتظار تھا۔ وہ یوں ہی ٹراؤزر کی بائیں جیب میں ہاتھ ڈالے، پیشانی پر افقی شکن ابھارے، دائیں ہاتھ میں موجود موبائل اسکرین پر نظریں جمائے ہوا تھا، جب جوئے اپنے اور اس کے بیچ موجود چند قدم کا فاصلہ ختم کرتے ہوئے اس کے مقابل آن کھڑی ہوئی۔ جوئے نے دونوں ہاتھوں کو ہتھیلیوں کو آپس میں ملایا اور الفاظ کو ذہن میں ترتیب دیا۔ تھوک نگلا اور نگاہ اس کے چہرے پر ڈالی۔ اس کے کلون کی مدھم سی مہک اتنی سی دوری پر دل کی دنیا اتھل پتھل کیے ہوئے تھی۔ الفاظ نہیں ہے میرے پاس، کیسے شکریہ ادا کروں آپ کا۔ بہت ہلکی سی باز گشت تھی جس نے کمرے کی خاموشی میں ارتکاز پیدا کیا۔ مت کریں، روکھا سا مختصر جواب۔ وہ موبائل کو دیکھنے میں مہو تھا۔ یکدم عجیب سی ندامت ہوئی۔ وہ بدتمیز تو شروع سے تھا۔ جوئے آنکھیں جھپکے اس بدتمیز کو دیکھ رہی تھی۔ میرا مطلب ہے شکریہ مت ادا کریں، بس میرے لیے وہ کریں جو میں کہوں گا۔ سپاٹ لہجے میں بنا تہمید باندھے اپنا مقصد بتایا، پھر نگاہ اٹھائی۔ اف، گھائل کر دینے والی ہیزل آنکھیں۔ جوئے نے فوراً پلکیں گرا دیں۔ کیا کرنا ہوگا مجھے؟ یہ ادب صرف اس کے احسانوں کے مرہون منت نہیں تھا، سامنے کھڑی لڑکی کے لیے وہ کچھ اور ہی اہمیت رکھتا تھا۔ اسے جب بھی یہ محسوس ہوتا تو عجیب سی چڑ ہونے لگتی۔ فی الحال تو پورے اعتماد کے ساتھ میڈیا پر انٹرویو دینا ہے آپ کو۔ گہری سانس لیتے ہوئے ذہن سے جوئے کی سوچ کو جھٹکا۔ وہ اب پھر سے پلکیں اٹھائے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ سیاہ آنکھوں کی پتلیوں میں بے پناہ احترام کے ساتھ ایک سمندر موجزن تھا جو دوران سے مخفی نہیں رہ سکتا تھا۔ فوراً نگاہیں چرائیں، چہرے پر سختی عہد آئی۔ کیسا انٹرویو دینا ہوگا مجھے؟ وہ سوال کر رہی تھی، میٹھی سی آواز جس کی پھوار اس کے اعصابوں پر برسنے لگی تھی۔ کیا تھی وہ اور کیوں تھی؟ لیکن اسے نہیں چاہیے تھی۔ وہ زبردستی گھس رہی تھی اس کی زندگی میں، اس کی بہت ہی پرسنل زندگی میں، جہاں آج تک وہ کسی کو مقام دینے کا تصور بھی نہیں کرتا تھا۔ وہاں ایک ثانیے کے طور پر آ رہی تھی۔ بتاؤں گا۔ تیزی سے وہ اس کے پاس سے گزرتا ہوا کمرے کے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ جوئے اب بند دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ چلا گیا تھا،
لیکن اس کی خوشبو یہیں ہوا میں اب تلک گھلی تھی۔ دوپہر کے 1 بجے سورج پوری تمازت سے چمکتا ہوا کراچی کو نہ صرف روشن کیے ہوئے تھا بلکہ اپنی حدت سے ہر چیز گرم کیے ہوئے تھا۔ ملک ہاؤس میں جہاں چڑیاں لان میں لگے درختوں کے تنوں پر دبکی بیٹھیں اپنی آنکھیں موندے دھیرے دھیرے سانس لے رہی تھیں، وہیں گھر کے مکھین اپنے کمروں کو ٹھنڈا کیے اس میں دبکے ہوئے تھے۔ وقت پڑ لگا کر گزر چکا تھا۔ ملک ہاؤس کی دیواروں کا رنگ و روغن 3 سال پرانا ہو چکا تھا جو فائقہ کی نسبت پر چمچم کر رہا تھا۔ سورج کی آڑی ترچھی کرنیں ملک ہاؤس کے اس لاؤنج سے ملحقہ کچن کی جالی دار کھڑکی سے چھن چھن کر وہاں شیلف کے قریب کھڑی دوشیزہ کی پشت سے ٹکرا رہی تھیں۔ گاجری کھلتے ہوئے رنگ کے جوڑے میں دمکتی رنگت لیے سبرینا ہتھیلی کی پشت سے بار بار ماتھے پر آئے پسینے کے قطرے کھانے کو بڑے سے ٹفن میں ڈال رہی تھی۔ رنگ و روپ تو سونیا اور روبی سے بھی بڑھ کر نکلا تھا اور اب 16 کی ہوئی تو بلا کی غضب ڈھانے لگی۔ جہاں جوبن میں نکھار آیا وہاں جذبات کا سمندر بھی رخ بدلنے لگا۔ وہ چند سال پہلے والی سبرینا کہاں رہی تھی جو دوران کو راہب کی طرح فقط اپنا بڑا بھائی سمجھتی تھی۔ دستگیر بیگم سمیت بہت سے گھر والوں کی باتیں کانوں میں پڑتے پڑتے اس کو اس احساس نے جکڑ لیا کہ اس کی شادی دوران سے ہوگی اور جس سے شادی ہو وہ بھائی تو نہیں ہوتا۔ دوران سے اپنائیت تو شروع سے ہی تھی، اب وہ اپنائیت پسندگی اور محبت جیسے جذبے میں ڈھل گئی۔ ڈلتی بھی کیوں نہ، وہ دوران ملک تھا۔ لمبا کٹ کاٹ اور جمال میں تو کوئی پورے خاندان میں اس کا ثانی نہیں تھا۔ سنجیدہ مزاج، کم گو، مضبوط اور ذہین، وہ تو نہ چاہتے ہوئے بھی کسی بھی لڑکی کے دل کو اسیر کر سکتا تھا۔ تو وہ تو پھر 16 سالہ جوانی کی سیڑھی پر پہلا قدم دھرتی لڑکی تھی۔ چاچو کا کھانا تیار ہے تو دے دو۔ دوران نے کچن کے دروازے پر ہاتھ دڑے عقب سے آواز لگائی۔ وہ چونکے اور پھر مسکرا کر پلٹی۔ سفید ٹی شرٹ، نیلی جینز میں ملبوس وہ شاید ابھی ہاسپٹل سے گھر آیا تھا۔ جی تیار ہے، بس ٹفن میں رکھ رہی تھی۔ تیزی سے ٹفن کے اوپر ڈھکن کو گھمایا۔ یاور ملک کے ہارٹ اٹیک نے گھر بھر کو ایک دفعہ تو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اب بھی وہ ہاسپٹل میں داخل تھے جہاں ان کی مکمل دیکھ بھال کی ذمہ داری دوران پر تھی۔ 19 سالہ دوران گھر اور ہسپتال میں گھن چکر بن گیا تھا۔ یاور سے محبت اتنی تھی کہ اس سارے وقت میں اس کے ماتھے پر ایک شکن نہیں آیا تھا۔ اپنی پڑھائی کو پسے پشت ڈالے وہ دن رات یاور کی خدمت میں گزارتا تھا۔ اب بھی وہ دوپہر کا کھانا لینے گھر آیا تھا۔ اسون کی کرم نوازی تھی کہ کار آج کل اسے دے رکھی تھی، ورنہ تو اس تپتی گرمی میں ہسپتال سے گھر کے چکر بہت کٹھن ہو جاتے۔ سبرینا ٹفن مکمل بند کرنے کے بعد پشت پر ہاتھ باندھے پیچھے ہوئی تو وہ کار کی چابی کو بائیں ہاتھ پہ منتقل کرتا ہوا آگے بڑھا۔ چہرے پر تھکاوٹ تھی، بال بکھرے سے اور کپڑوں کا حال بھی ملکجا سا تھا۔ مجھے بھی ہسپتال جانا ہے۔ دوران نے ٹفن کو کچن کے شیلف سے اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا جب سبرینا نے آہستگی سے ہسپتال جانے کی خواہش ظاہر کی۔ دوران نے جھکی نگاہیں اوپر اٹھائیں۔ چلو، سنجیدگی سے کہا اور فوراً پلٹا۔ سبرینا جلدی سے کمر کے گرد باندھے دوپٹے کو کھولتے اس کے پیچھے چل پڑی۔ جانتی تھی وہ اس کا انتظار نہیں کرے گا، اگر وہ تاخیر کرے گی تو وہ چلا جائے گا، اسی لیے جس حلیے میں بھی تھی فوراً دوپٹہ کندھوں پر درست کرتی چل پڑی۔ گاڑی گیٹ سے باہر گلی میں ہی کھڑی تھی۔ وہ ٹفن پچھلی نشست پر رکھ رہا تھا جب سبرینا تیزی سے فرنٹ ڈور کھول کر ڈرائیونگ سیٹ کے ساتھ والی سیٹ پر براجمان ہوئی۔ وہ اب ڈرائیونگ سیٹ سنبھال رہا تھا۔ دوران پر اچھوٹتی سی نگاہ ڈالے وہ دھیمے سے مسکرائی۔ دوران کے چہرے پر پڑتی سختی سے بے نیاز وہ بار بار اسے چور نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ اس کے ساتھ یوں گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھنا اس کے دل کو گدگدا رہا تھا۔ تو دوران کی کیفیت کیسی ہوگی؟ آخر کو وہ بھی تو جانتا ہے کہ مستقبل میں ہم کس رشتے میں بننے والے ہیں۔ شرما کر نگاہیں جھکا لیں، دل بار بار بات کرنے پر اکسانے لگا۔ وہ خاموشی اور سنجیدگی کا پیکر بنا انہماک سے ڈرائیو کر رہا تھا۔ سورج کی گرمی کے باعث ماتھے پر بار بار بل ڈالے شیشے سے باہر سڑک پر دوڑتی ٹریفک کو گھورتا وہ اس کی بڑھتی دھڑکنوں سے بے نیاز تھا۔ دوران وہ گود میں دڑے اپنے ہاتھوں پر نگاہیں جمائے جھجکتی سی آواز میں سبرینا نے بات شروع کی۔ جب دوران کے اسپاٹ لہجے پر چونکی۔ دوران بھائی، انتہا کا سخت لہجہ تھا۔ وہ جبڑے بینچے اسٹیئرنگ پر گرفت کو بڑھاتے ہوئے بولا تھا۔ سبرینا کے بدلتے تیور اسے مخفی نہیں تھے۔ برداشت تو بچپن سے کرنا سیکھ چکا تھا اور اب سبرینا کو بھی 3 سال سے برداشت ہی کر رہا تھا۔
دوران بھائی بولتی تھی تو مجھے یہ دوران کب سے ہو گیا؟ پیشانی کی تیوری اور چہرے کی سختی سبرینا کا دل بیٹھ گیا۔ چہرے پر ایک دم سے سایہ لہرا گیا، نگاہیں اب اس کے بازوؤں پر موجود بالوں پر ٹکیں۔ جب سے دادی نے رشتہ طے کیا ہمارا، گھٹی سی آواز میں جواب دیا۔ دوران نے غصے سے لال ہوتا چہرہ اس کی طرف موڑا۔ سبھی رشتہ ہمارا وہی ہے جو ہم دونوں نے بنایا تھا۔ میں تمہیں آج بھی اپنی چھوٹی بہنوں کی طرح سمجھتا ہوں۔ سمجھتے ہو؟ ہوں تو نہیں، برجستہ جواب تھا۔ وہ آج دوران سے دو ٹوک بات کرنے کے بعد اس کے دل کا حال جان لینا چاہتی تھی۔ اتنے سالوں سے وہ اس کو دیکھ کر دل بہلانے والا کھیل اکیلے ہی کھیل رہی تھی۔ آج اس کے خیالات بھی تو پتہ چلیں۔ سبھی پلیز تم ایٹ لیسٹ میرے ساتھ ایسا مت کرنا، دوران نے ناگواری سے ایک ہاتھ کھڑا کیے کہا۔ اسٹیئرنگ اب ایک ہاتھ کے قابو میں تھا، لہجہ بلا کی بیزاریت اور درستگی کا غمازی تھا۔ دوران، میں کل بھی تم سے محبت کرتی تھی اور آج بھی کرتی ہوں اور کرتی رہوں گی۔ بکواس بند کرو اپنی۔ تمہاری کل کی محبت میں اور آج کی محبت میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ وہ محبت بہت احترام اور سچائی رکھتی تھی، اب تمہارے ذہن میں یہ محبت زبردستی کی ڈالی گئی ہے۔ وہ غصے سے دھاڑتا ہوا اب اسٹیئرنگ کو موڑ رہا تھا۔ گاڑی کے ٹائر موڑ کاٹتے ہوئے بری طرح چڑچڑا اٹھے۔ سبرینا کو اس سے اتنے غصے میں آ جانے کی توقع ہرگز نہیں تھی۔ چاہے جیسے بھی ڈالی گئی ہو، مگر اب ہو گئی ہے، بولو میں کیا کروں؟ تمہیں کیا میں اچھی نہیں لگتی؟ گردن کو گدی سے تھوڑا پیچھے کیے سوال پر سوال کیا۔ بلا کا اعتماد تھا اس کو اپنی خوبصورتی پر۔ دل کی دھڑکن دوران کا جواب سننے کو تھم گئی تھیں۔ نہیں۔ کٹھور پن کی انتہا کو چھوتا لہجہ تھا۔ ایک سیکنڈ کی توقف بھی نہیں تھی اس کے جواب میں کہ وہ یہ سوچتی اس نے کچھ سوچ کر جواب دیا ہے۔ مجھے وہ سبرینا اچھی لگتی تھی جو مجھے بھائی کہتی تھی، نہ کہ یہ سبرینا جو اب میرے لیے اور ہی خیالات بننے لگی ہے۔ دوران اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کیے ہوئے تھا۔ جبڑے اتنی سختی سے پیوست تھے کہ اس کی کنپٹی کی ابھرتی رگیں سبرینا کی نگاہوں سے اوجھل نہیں تھیں۔ کل اگر ہماری شادی ہو جاتی ہے تو ہماری شادی نہیں ہوگی، نہ کل نہ پرسوں، کبھی بھی نہیں۔ گاڑی ایک جھٹکے سے ہسپتال کی پارکنگ میں رکی۔ سبرینا جو سیٹ پر تھوڑا سا آگے کھسک کر بیٹھی تھی، جھٹکا کھا کر سیٹ کی پشت سے ٹکرائی۔ وہ اب گاڑی کی چابی نکال رہا تھا۔ وہ بات اپنی طرف سے ختم کر چکا تھا۔ اپنی طرف کے دروازے کے ہتھے پر ہاتھ رکھے ایک سیکنڈ کو رکا۔ اترو، اور آج کے بعد اس ٹاپک پر ہماری کوئی بات نہیں ہوگی۔ وہ باہر نکل چکا تھا۔ سبرینا نے اترتے چہرے اور بیٹھتے دل سے ایک نگاہ اس پر ڈالی، پھر نظریں جھکا کر دروازے کے ہتھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ ٹفن کو پچھلی نشست سے نکال کر وہ قدم آگے بڑھا چکا تھا۔ ایک اور رشتہ اس سے چھین لیا گیا تھا۔ وہ اچھے سے جانتا تھا سبرینا کے ذہن میں اس سے محبت اور شادی کا سارا ناس بڑھنے والی کوئی اور نہیں سونیا اور روبی تھیں۔ اس کے چپ رہنے کو سب لوگ اس کی ہاں کیوں سمجھنے لگے تھے؟ ٹفن کے ہینڈل پر ہاتھ کی رگیں ابھرنے لگیں۔ وہ اب سبرینا کے ساتھ لفٹ میں کھڑا تھا۔ جانتا تھا وہ آنسو پی رہی ہے، لیکن پہلی دفعہ وہ اس کے آنسو صاف کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتا تھا۔ آنکھوں پر نرم بالوں والا سنہری برش بڑی مہارت سے ہلکے ہلکے اسٹروک لگا رہا تھا۔ جوئے آنکھیں موڑے چہرے کو تھوڑا سا اوپر اٹھائے ہوئے تھی اور اس پر جھکی لڑکی بڑی مہارت سے اس کے سنگھار میں مصروف تھی۔ ہلکے نارنجی اور پیچ رنگ کے امتزاج کی میکسی کا گلا اور بازو نیٹ کے تھے، جن پر ان گنت چمکتے ہلکے شربتی رنگ کے نگینے جڑے تھے، جو اپنی چمک سے آنکھوں کو ہیرا کر دینے کی حد تک دلکش لگ رہے تھے۔ کندھوں تک آتے گھنگریالے بال سیدھے ہونے پر کمر کو چھونے لگے تھے۔ بالوں کے سیدھا ہونے پر ان کی چمک میں بھی اضافہ ہو گیا تھا۔ لمبی گھنی پلکوں کو مسکارے نے اور اٹھا دیا تھا۔ گندمی رنگت پیچ اور نارنجی رنگ کے ملاپ والی اس میکسی میں کھل رہی تھی، اور میکسی کی رنگت ہی گالوں پر جھلک رہی تھی۔ ہوٹل کے اس دیدہ زیب کمرے میں وہ سنگھار میز کے سامنے اس کھوئی ہوئی شہزادی کی طرح براجمان تھی، جسے جنگلوں سے تلاش کرنے کے بعد اب لا کر اس کا ہار سنگھار کیا جا رہا ہو۔ باریک غم زدہ پلکیں اٹھائے اس نے آئینے میں اپنے عکس کو دیکھا۔ کسی نے سچ کہا تھا، کوئی بدصورت اور کم شکل نہیں ہوتا، بس غریب ہوتا ہے۔ چینی لڑکی اس پر جھکی مختلف سنگھار برش کو کب سے اس کے چہرے کے مختلف حد و حال پر دھیرے دھیرے چلا رہی تھی۔ وہ مڑی اور پھر پلٹ کر اپنے بیگ سے کچھ نکالنے کے بعد اب اس کے ہونٹوں پر باریک برش سے ہلکے پیچ اور نارنجی رنگ کے ملاپ کی لپسٹک کے اسٹروک لگا رہی تھی۔ چہرے پر میکسی کے گلے پر لگے نگینوں کا عکس اور لبوں پر لگی چمکتی ملائم لپسٹک اس کے سنگھار کو
دوبالا کر رہی تھی۔ دروازے پر ہلکی سی دستک کی آواز پر جوئے کے ساتھ اس لڑکی کی نگاہ بھی کمرے کے دروازے کی طرف اٹھی۔ آ سکتے ہیں؟ لڑکی نے اونچی آواز میں باہر موجود نفس کو اندر آنے کی اجازت دی۔ دروازہ کھلا اور انل دروازے کے ہتھے پر ہاتھ رکھے آدھا اندر داخل ہوا۔ گہرے گرے رنگ کے پینٹ کوٹ میں وہ معمول کے مطابق چاقو چوبند تھا۔ میم ریڈی نہیں ہوئی کیا؟ میڈیا والے ویٹ کر رہے ہیں۔ سوال کرتے ہوئے انل نے سرسری نگاہ جوئے پر ڈالی اور دروازے کے ہتھے پر ہاتھ کی گرفت بے ساختہ ڈھیلی پڑ گئی۔ بس چند منٹ اور درکار ہیں سر، جویلری پہنانی ہے میم کو۔ لڑکی نے شائستگی سے سنگھار میز پر پڑے نفیس سے نیکلس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جواب دیا۔ انل اس کی طرف متوجہ کہاں تھا، وہ تو ششت سامنے بیٹھی جوئے کو دیکھ رہا تھا۔ سر بس چند منٹ، مجھے فائنل ٹچ دینا ہے میم کو۔ لڑکی نے انل کے کھڑے رہنے پر تھوڑا سا آگے بڑھ کر پھر سے گزارش کی۔ وہ سٹ پٹا کر نگاہوں کا زاویہ بدلے اب لڑکی کی طرف متوجہ ہوا۔ بس سر بس چند منٹ، ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں۔ انل نے زبردستی مسکرا کر ٹائی کی نوٹ کو بلا وجہ درست کیا اور احتیاط سے کمرے کا دروازہ بند کرتا الٹے قدموں پیچھے ہوا، واپس مڑا اور بالکل سامنے والے دروازے کو کھولتا ہوا اندر داخل ہوا۔ نگاہ سامنے دوران پر پڑی۔ سیاہ شرٹ اور سیاہ ہی پینٹ کوٹ میں ملبوس، کوٹ کا سامنے کا ایک بٹن لگائے وہ سر جھکائے اب کفلنگ لگا رہا تھا۔ بالوں کو اپنی طرف سے تو بڑے سلیقے سے ایک طرف کنگھی کیا تھا۔ ہاں بولو جوئے ریڈی ہے؟ کفلنگ لگاتے ہوئے سر جھکائے مگن سے انداز میں انل سے پوچھا۔ تم سے پوچھ رہا ہوں ریڈی ہے کیا وہ؟ انل کے جواب نہ دینے پر دوران نے نہ صرف پھر سے سوال کیا بلکہ چہرہ اوپر اٹھائے اس کی طرف سوالیہ دیکھا۔ شی از یونیک بیوٹی۔ حیرت زدہ لہجہ تھا۔ دوران بے ساختہ پورا منہ کھول کر ہنس دیا۔ اچھا تو پھر اصل والا پرپوز کر دینا اس کو۔ میں نے تو فیک پرپوز کیا ہے، ہنسی کو مسکراہٹ میں بدلتے ہوئے شرارت سے کہا۔ شٹ اپ یار، میں اس بات پر نہیں کہہ رہا ہوں۔ وہ 3 دن سے ایسے سادہ سے حلیے میں تھی، آج بہت اچھی لگ رہی ہے۔ میرا مطلب بہت ڈیفرنٹ۔ انل نے خجالت سے سر ہوا میں مارتے ہوئے اپنی بے ساختہ کر دینے والی تعریف کی وضاحت دی۔ پر میں سنجیدہ ہوں، وہ واقعی اچھی لڑکی ہے۔ نو ڈاؤٹ خوبصورت ہے، تمہیں سوچنا چاہیے۔ دوران نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے جوتے اپنے قریب کیے۔ لہجہ واقعی حد درجہ سنجیدہ تھا اور کچھ دیر پہلے والی شریر مسکراہٹ اب غائب تھی۔ ایسی نظر سے اچھی لگنے کی بات نہیں کی میں نے، اور جس دن تم سوچنے لگو گے اپنی شادی کے بارے میں بھی سوچ لوں گا۔ دوران نے ہنستے ہوئے نگاہ اوپر اٹھائی۔ سیاہ بند جوتے اب پاؤں میں تھے۔ میرے پیچھے اپنی جوانی کیوں برباد کر رہے ہو؟ مجھے ابھی بہت سے سوالوں کے جواب تلاش کرنے ہیں۔ شادی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، متوازن لہجے میں جواب دیا۔ مدھم سی مسکراہٹ سجائے کھڑا ہوا، کوٹ کے شکن درست کرتے ہوئے چند قدم آگے بڑھا۔ جھکنے سے بال مزید بکھر گئے تھے۔ جس دن تو شادی کرے گا اسے اگلے دن ہی میں بھی اعلان کر دوں گا، انل نے وثوق سے اپنا ارادہ بتایا۔ دوران کا خفیف قہقہ پھر سے بلند ہوا۔ وہ اب کلائی پر گھڑی باندھ رہا تھا۔ ایک وہی تو تھا جس کی باتوں پر وہ ہنسنے پر مجبور ہو جاتا تھا۔ تو میں تو کرنے جا رہا ہوں نا، ہنسی دباتے ہوئے ایک شریر نگاہ انل پر ڈالی۔ یہ فیک شادی ہے، جس دن اصل والی کرو گے میں بھی کر لوں گا، انل نے ترکی با ترکی جواب دیا۔ مطلب تو نہیں سدھرے گا، میرے سر پر ایسے ہی مسلط رہے گا؟ پینٹ کی دونوں اطراف کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے کہا۔ انل نے لب بھینچے اور سر اس بات میں ہلایا اور دوران کے بڑھتے قدموں کے ساتھ دروازے کی طرف قدم بڑھائے۔ انل کے دروازہ کھولتے ہی وہ جو مہوسا آگے بڑھ رہا تھا ٹھٹک کر رکا۔ وہ سامنے کھڑی تھی، کسی بت تراش کا حسین شہکار بنی مجسم، حسین پیکر یا پھر دلکشی کا منفرد سا سما بھی کہہ سکتے ہیں۔ انل کی بات ذہن میں گونجی اور تصدیق کی مہر فوراً لگائی۔ واقعی وہ بہت منفرد اور دلکش لگ رہی تھی۔ انل نے شرارت سے مسکراہٹ دبا کر دوران کی طرف دیکھا۔ دوران نے ایک سیکنڈ کے 12ویں حصے میں اپنی اس خالص مردانہ کیفیت سے خلاصی پاتے ہوئے جوئے کی طرف اٹھتی نگاہوں کو متوازن کیا۔ مس جوئے، اس ہونک بنے چہرے کے ساتھ کام نہیں چلے گا، مسکرائیں پلیز۔ دوران کا سپاٹ لہجہ کچھ دیر پہلے اس کے سنگھار پر امڑ آنے والی حیرت سے بالکل برعکس تھا۔ جوئے نے گڑبڑا کر پلکیں جھپکائیں، چہرہ اوپر اٹھایا۔ سامنے کھڑے شخص کے سامنے آتے ہی اس کی رہی سہی ہمت بھی جواب دے دیتی تھی۔ وہ ایسی تو نہ تھی جیسی اس کے سامنے بن جاتی تھی۔ دن رات محنت کر کے پورے گھر کی ذمہ داری اٹھانے والی مضبوط اعصاب کی لڑکی اس چٹان جیسے شخص کے سامنے چھوئی موئی ہو جاتی تھی۔ لبوں کے قریب چہرے کے پٹھے زبردستی کھینچ کر وہ اس کے حکم پر آہستگی سے مسکرائی۔
ہلکے پیچ رنگ کے مزین ہونٹ مسکرائے تو وہ جو تیوری چڑھائے پر روب سے اسے حکم صادر کیے کھڑا تھا، ایک دم سے ماتھے کے شکن ڈھیلے پڑ گئے۔ آنکھوں کی چمک سے میل کھاتی کتنی ملائم اور میٹھی مسکان تھی جس نے اس کے چہرے کے نقش نقش کو ابھار دیا۔ کچھ لوگوں کی مسکراہٹ کتنی دلکش ہوتی ہے کہ ان کی مسکراہٹ اس کی طرح صرف لبوں کا گھیراؤ نہیں کرتی بلکہ چہرے کے ہر حد و حال سے جھلکتی تھی۔ وہ جب مسکراتا تو صرف لب مسکراتے تھے، آنکھیں ان کا ساتھ کبھی نہیں دیتی تھیں۔ لیکن سامنے کھڑی لڑکی کی مسکراہٹ کتنی جاندار تھی، وہ مسکرائی تو یوں لگا اس کی آنکھیں بھی مسکرا اٹھیں، اس کے وجود کا پور پور مسکرا اٹھا۔ اب ٹھیک ہے، وہ آہستگی سے کہتے ہوئے تصدیق چاہ رہی تھی۔ دوران نے ہجل ہو کر نگاہوں کا زاویہ بدلا۔ بے روحی سے ہنکارا بھرا، پھر تیزی سے انل کی طرف پلٹا۔ چلو پھر تم آگے، سر کو ہلکا سا ہم دیا۔ انل تیزی سے سر ہلاتا ہوا لفٹ کی طرف بڑھا۔ ان لوگوں کو نیچے جانا تھا جہاں ہوٹل کے ہال میں ان گنت صحافی ان کا انتظار کر رہے تھے۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں ہمارے چینل کی لیٹسٹ اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے۔ شکریہ۔